बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। इस यूनिवर्सिटी की पहले भी हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से दो शहीदों पर बारिशें की जा रही हैं ओहदों की, और उनको गैर कानूनी तौर पर और ख़िलाफ़ ज़ाब्ता तौर पर ओहदों पर तरक्कियाँ दी गई हैं और चार्ज पे चार्ज दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, बल्कि आज जो आप हमारी स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हैं, ये उन ऑफिसर्स की एक लिस्ट है, उन लोगों की एक लिस्ट है, उन चहीते लोगों की एक लिस्ट है जिन पर दोहरे चार्जेस की या जिन पर इजाफी चार्जेस देकर उन पर बारिशें की गई हैं इनाम व इकराम की। डॉक्टर मुजद्दिद रहमान साहब ने ज़ाहिर है उनके पास जितना भी ये कायम मकाम के तौर पर दौर है वो अपने लोगों को नवाजेंगे। मज़ीद भी आपको आने वाले वक्त में हम खबरें देंगे। आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 27 ऐसे लोग जो क्लरिकल पोस्टों के हैं और वो ऑफिसर कैडर पर काम कर रहे हैं या वो एजुकेशन कैडर के हैं, उन्होंने पढ़ाना है, तदरीस करनी है, लेकिन वो इंतज़ामी ओहदे संभाल रहे हैं, यानी कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात की सरीख खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जिनका काम पढ़ाना होता है वो इंतज़ामी ओहदे पर नहीं आ सकते हैं, उनका कैडर अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्लरिकल जो कैडर के लोग हैं वो ऑफिसर कैडर पर भी तैनात किए गए हैं, और जब बात की जाए तो यकसर बिल्कुल इनकार कर लिया जाता है कि ऐसा कहीं भी नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ज़िया अहमद साहब हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फार्मेसी के, ये इस वक्त रजिस्ट्रार हैं एबटाबाद यूनिवर्सिटी के। दूसरी तरफ डॉक्टर बिलाल साहब हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फ़िज़िक्स के और इनको एडिशनल रजिस्ट्रार बनाया गया है। तीसरी तरफ डॉक्टर सरफराज साहब हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, इनका काम है रियाजी पढ़ाना, लेकिन ये डायरेक्टर बने हुए हैं एचआर के, ये एचआर के एदाद-ओ-शुमार के साथ खेल रहे होते हैं। चौथे हैं इमरान जावेद साहब, जिनकी पूरी स्टोरी हमने पिछले एपिसोड में आपको दी है। ये मैनेजर औरिक हैं, लेकिन इनको 3-4 ओहदे दिए गए हैं, जिसमें ट्रेजरार का भी होता है, माली हिसाब किताब इनके करने का काम लगा दिया गया है। जबकि इनका काम ये था कि एबटाबाद और गिरदुनवा के जो सकाफ़ती इदारे हैं या दीगर ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट्स के साथ मसाइल को हल कर सकते हैं, स्टूडेंट की मुस्बत सरगर्मियों के लिए आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, ये इस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन इन्होंने बेहतर ये जाना कि लोगों को, बच्चों को कैसे पास करना है, कितने नंबरात देकर के पास करना है, उनको डिग्रियां कैसे अवार्ड करनी है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम की तरफ आ गए और कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी बन गए। उसके अलावा हनीफ कुरैशी साहब हैं। ये हनीफ कुरैशी साहब, इनका काम था कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, बुनियादी तौर पर क्लरिकल पोस्ट है ये, लेकिन ये इन्होंने बेहतर समझा कि ये ऑफिसर कैडर की तरफ जाए और ये प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बन गए, यानी कि वो चीज़ उस ओहदे पर बैठ गए जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त होती है, जहाँ पर चीज़ें ली जाती हैं या पर चीज़ें बेची जाती हैं, ये उस ओहदे पर इनको लगा दिया गया। उसके बाद ग़ुलाम अली साहब हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। ये बुनियादी तौर पर सुपरिटेंडेंट हैं, लेकिन इनके पास पहला ओहदा जो है वो डिप्टी डायरेक्टर P&D के ये इंचार्ज है, और दूसरी तरफ ये डिप्टी रजिस्ट्रार लिटिगेशन है, और तीसरा ओहदा इनके पास है इंचार्ज डायरेक्टरेट ऑफ वर्क्स, ये वर्क्स डिपार्टमेंट के भी इंचार्ज हैं, और चौथा ओहदा इनके पास है डिप्टी ट्रेजरार लुक आफ्टर ट्रेजरार का, ये इनके पास ओहदा है। 4 ओहदे इनको तैनात किए गए हैं, दिए गए हैं, तश्तरी में रख कर पेश किए गए हैं। उसकी क्या वजह है कोई नहीं जानता। उसके बाद हैं सिप्तान काजी साहब। सिप्तान काजी साहब जो हैं बुनियादी तौर पर ये लेक्चरार हैं साइंस डिपार्टमेंट के और एडिशनल प्रोहोस्ट बने हुए हैं ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, और ये भी वही तदरीसी सरगर्मियों के वाले से इनको होना चाहिए था, अपने डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये गलती से उस जानब आ गए थे। ये बुनियादी तौर पर जो इनकी सलाहियतें हैं वो शायद ऑफिसर कैडर की हैं, इनको अपना कैडर चेंज करना चाहिए था। ये यहाँ से रिज़ाइन दे करके फिर यूनिवर्सिटी की अगर नई असामियाँ आती हैं तो उस तरफ ये चले जाएँ। ये सारे वो लोग हैं जो 27 लोग हम आपके सामने जिनके नाम ले रहे हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। उसके अलावा मिस्टर कामरान साहब हैं, ये लेक्चरार हैं और ये फिक्स्ड पे हैं पाकिस्तान स्टडी के, लेकिन इनको डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया है। उसके अलावा डॉक्टर हसन जहांगीरी साहब हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैग्नेट साइंस के, और इनको डायरेक्टर ट्रेनिंग बनाया गया है ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग दें। अब
آپ تصور کریں کہ کیا وہ عالم ہوگا کہ ایک استاذ جو ہے جس کا کام پڑھانا تھا اور وہ ڈائریکٹر ٹریننگ بن گیا ہے, لوگوں کو ٹریننگ دینے والے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بن گیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آ جاتے ہیں قاضی خرم شہزاد صاحب. قاضی خرم شہزاد صاحب لیکچرار ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ان کو بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد ذیشان صاحب ہیں, یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آئی ٹی کے, اور ان کو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بنایا گیا, ڈائریکٹر ایڈمیشن بنایا گیا ہے, جہاں پہ داخلے دینے کا کام ہے. ان کا بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا کام اور تھا. لیکن رضوان اللہ صاحب ہیں, یہ بھی لیکچرار ہیں, فکسڈ پے پہ ہیں مائکرو بایولوجی میں, اور ان کو ایڈیشنل کنٹرولر آف ایگزامینیشن بنایا گیا ہے. دوسری طرف محمد فہد صاحب ہیں, یہ بھی لیکچرار ہیں آئی ٹی کے, آئی ٹی کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے, اور اسی شعبے میں یہ تدریس انجام دینے کے لیے یہ اس یونیورسٹی میں بھرتی ہوئے تھے, لیکن یہ ڈپٹی کنٹرولر بن گئے ہیں ایگزامینیشن کے. اس کے علاوہ ڈاکٹر مدثر صاحب ہیں, یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, اور ان کو ڈائریکٹر اکیڈمک بنایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اجمل جدون صاحب ہیں, یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میتھمیٹک ڈپارٹمنٹ کے, اور ان کو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ عدیل خان صاحب ہیں, یہ آفس اسسٹنٹ ہیں, بنیادی طور پر کلیریکل ان کی کیڈر ہے, لیکن ان کو 2 عہدے دیے گئے ہیں, ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن کا اور دوسرا ڈپٹی چیف پروٹوکول کا. یہ ان کو 2 عہدے دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بابر خان صاحب ہیں, یہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں, اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کلیریکل کیڈر ہے یہ ٹوٹل, اور ان کو آفیسر کیڈر دیا گیا ہے, یعنی کہ اسسٹنٹ کنٹرولر ایگزامینیشن بنایا گیا ان کو. پھر زرنوش ملک صاحبہ ہیں, یہ صاحب ہیں, یا زرنوش ملک صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں, کمپیوٹر آپریٹر ہیں یہ بھی بنیادی طور پر, اور اسسٹنٹ کنٹرولر ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کو بھی بنایا گیا ہے. فروخ سلیم صاحب ہیں, کمپیوٹر آپریٹر ہیں, اور ان کو اسسٹنٹ پروسٹ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ وسیم صاحب ہیں, آفس اسسٹنٹ ہیں, یہ بھی کلیریکل پوسٹ ہے, اور ان کو ٹرانسپورٹ انچارج بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہی ظاہر ہے ٹرانسپورٹ انچارج ہیں جن کو آنے والے وقت میں ان پر بڑے کیسز بننے والے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر انیک الحق صاحب ہیں, یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کیو ای سی بنایا گیا ہے. اور ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں, یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میتھمیٹک کے, ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کیو ای سی بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ احسن عبدالرؤف صاحب ہیں, لیکچرار ہیں یہ, اور ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر کیو ای سی بنایا گیا ہے. کیو ای سی میں بڑے کثیر تعداد میں اساتذہ کو شامل کیا گیا ہے, اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ وہاں چلے گئے ہیں. انہوں نے بھی یہ نہیں کی کہ نہیں جی ہم نے 16-17 سال یا 20-21 سال پڑھا ہے, اور ہم نے پڑھانے کے لیے یہاں پہ اپنا ٹیسٹ بھی دیا تھا, انٹرویو بھی دیا تھا, پھر ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں. لیکن انہوں نے پڑھانے سے زیادہ انتظامی عہدوں کو ترجیح دی ہے, اور وہ اس لیے وہاں چلے گئے ہیں. اس کے بعد ناصر علی خان ہیں, یہ لیکچرر ہیں فکسڈ پہ مائکرو بایولوجی کے, یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیو ای سی بنائے گئے ہیں. اور اظہر محمود صاحب ہیں, یہ ٹیچنگ اسسٹنٹ ہیں, اور یہ بھی اسسٹنٹ پروسٹ بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ ثاقب احمد اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اکنامکس کے, یہ یہ بھی چیف بنائے گئے ہیں, پتہ نہیں کون سا شعبہ ہے ان کا. اس کے علاوہ آفتاب احمد صاحب ہیں, یہ آفس اسسٹنٹ ہیں, اور ان کو بھی 2 عہدے دیے گئے ہیں. ایک عہدہ ان کو دیا گیا ہے اسسٹنٹ کنٹرولر ایگزامینیشن کا, اور دوسرا اسسٹنٹ ٹریجرار کا. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ یہ بنیادی طور پر وہ عہدے ان کو دیے گئے ہیں جن عہدوں کے لیے ان سے پہلے والا جو افسر ہوتا ہے اس کو بھی کم از کم 10 سال 15 سال ایک سیٹ کا تجربہ درکار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جا کر کے ان سیٹوں پہ بیٹھتا ہے جن سیٹوں پہ ڈائریکٹ لوور کیڈر کے لوگوں کو یا لوور کیڈر کے کلیریکل سٹاف کو اوپر لا کر کے بٹھا دیا گیا ہے. یہ 27 لوگ ہیں, یہ وہ چہیتے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو اس ولاگ میں بتایا ہے, اور جن کی لسٹ میں آپ نام بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایسے لوگ ہم بتاتے ہیں جو اس یونیورسٹی کے اندر آفیسر کیڈر میں بھرتی ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس یونیورسٹی کے پاس آفیسر کیڈر کے لوگ نہیں ہیں, لیکن چونکہ وہ کماؤ پوت نہیں ہے, چونکہ وہ یس سر کہنے والے نہیں ہیں, وہ یس باس کہنے والے نہیں ہیں, وہ اندھا دھند احکامات پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں, وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے اور یونیورسٹی کو آگے چلانے والے لوگ ہیں. وہ لوگ بھی یہاں پہ 17 ہیں. ایسے لوگ ہیں جو گریڈ 20 کے ہیں, گریڈ 18 کے ہیں, گریڈ 19 کے ہیں, اور کنفرم پوسٹوں پہ وہ بھرتی ہو کر کے آئے ہیں, انٹرویو سارے چیزیں کلیئر کر کے آئے ہیں. لیکن ان کو کوئی اضافی عہدہ یا کوئی ایسا عہدہ نہیں دیا گیا جو ان لیکچرار کو یا کلیریکل پوسٹ کو یا دیگر کیڈر کے لوگوں کو دیا گیا ہے. ان میں سب سے پہلے مسٹر پائندہ خان ہیں, یہ پرووسٹ ہیں, گریڈ 20 کے افسر ہیں. ان کو کھڑے لائن لگا کر کے ان کو ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ جو بالکل بجٹڈ پوسٹ نہیں ہے اس پہ ان کو لگا دیا گیا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر عجب خان ہیں, یہ بھی گریڈ 20 کے افسر ہیں, اور یہ ڈائریکٹر اورک ہیں.
اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سیف اللہ خان ہیں، یہ ڈائریکٹر QEC ہیں، یہ بھی گریڈ 20 کے افسر ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب ان کی گزشتہ دنوں سینٹ ہوتی ہے اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایڈیشنل چارجز لوگوں کو دیے گئے ہیں اور اضافی چارج لوگوں کو دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ظاہر ہے گورنر سیکریٹریٹ میں بھی اور اعلیٰ تعلیمی کمیشن میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ ایبٹ آباد یونیورسٹی میں باقی اضلاع کی نسبت یہ ایک چھوٹی یونیورسٹی ہے اور اس میں لوگوں کو اضافی چارج دیے گئے ہیں۔ تو وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ بالکل یکسر انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، میرے پاس گریڈ 20 کے 3 ہی لوگ ہیں اور ان کے پاس بھی پہلے سے بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ بھائی ان کے پاس پہلے سے بڑی ذمہ داریاں ہیں تو یہ کون سے کوئی خالی کسی ڈربے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو آپ نے اہم پوسٹوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں، اور بعض تو اہم پوسٹیں وہ ہیں جن پر آپ نے آلریڈی لیکچرار کو یا اس قسم کے آپ نے لوگوں کو لا کر کے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو جب یہ آپ کے پاس گریڈ 20 کے لوگ موجود ہیں تو ان کو کیوں نہیں بڑے عہدوں پر لگایا جاتا؟ عمران جاوید ہے، یہ منیجر ہے BPS 19 کا ہے، اس کے پاس بھی ظاہر ہے ہم نے آپ کو پوری کہانی بتائی ہے۔ ڈاکٹر اختر اقبال صاحب ہیں، ایڈیشنل پرووسٹ ہیں گریڈ 19 کے، یہ وہ لسٹ ہے جو آفیسر کیڈر کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ مسٹر کامران صاحب ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر PND ہیں، گریڈ 19 کے ہیں یہ بھی۔ ڈاکٹر شاہ روم ہیں، یہ ڈپٹی رجسٹرار ہیں، گریڈ 18 کے ہیں۔ اور ڈاکٹر عارف خان ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں QEC کے، یہ بھی گریڈ 18 کے ہیں۔ آصف سہیل ہیں، یہ بھی گریڈ 18 کے ہیں۔ خرم خیام شہزاد صاحب ہیں، یہ بھی 18 گریڈ کے ہیں۔ اور اس کے بعد عتیق مظفر صاحب ہیں، ڈپٹی رجسٹرار ہیں، یہ بھی 18 گریڈ کے اس یونیورسٹی کے پاس موجود ہیں۔ مبشر نعیم صاحب ہیں، یہ ڈپٹی کنٹرولر ہیں، یہ بھی گریڈ 18 کے کنفرم افسر ہیں۔ اور اس کے بعد مس بینش ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، 17 گریڈ کی ہیں، کنفرم ہیں۔ اور کلیم قادر ہیں، وہ بھی گریڈ 17 کے ہیں۔ اس کے علاوہ ضیاء الرحمان ہیں، اسسٹنٹ کنٹرولر ہیں، وہ بھی گریڈ 17 کے کنفرم آفیسر ہیں۔ اس کے بعد عدنان شوکت ہیں اور ڈاکٹر ارشد عباسی ہیں، میڈیکل آفیسر ہیں، یہ بھی گریڈ 17 کے ہیں اور اسسٹنٹ ٹریجرار ہیں عدنان شوکت۔ یہ 17 لوگ وہ ہیں جو اس یونیورسٹی میں کنفرم بھرتی ہوئے ہیں، 17 گریڈ کے ہیں، 18 گریڈ کے ہیں، 19 کے ہیں اور 20 گریڈ کے ہیں۔ ان کے پاس جو ہم نے آپ کو عہدے بتائے ہیں یہ ہیں۔ اگر آپ نے یونیورسٹی کو چلانے کے لیے آفیسرز کو، اساتذہ کو جب لا کر کے ایک آفیسر کیڈر پہ بٹھانا ہے تو ایسے ذہن کو کیوں نہیں ایک اضافی عہدہ دے دیا جاتا کہ جس آفیسر کا کام ہی ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہے یا ایسے معاملات کو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے اپنی یونیورسٹی کو اس طرح سے نہیں چلایا جس طرح سے یونیورسٹی کو چلایا جانا چاہیے۔ اگر یونیورسٹی کو ایبٹ آباد میں ظاہر تعلیمی صورتحال بہت ہی بہتر رہی ہے، پورے پاکستان میں جب آپ ایبٹ آباد کی بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ تعلیم کا ریشو بہت ہی زبردست ہے وہاں پہ، آفیسرز اور پورے ملک سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایبٹ آباد میں پڑھوائیں، اور بڑا اچھا تعلیمی سلسلہ تھا۔ لیکن یونیورسٹی کی حد تک ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید اس کو کسی سازش کے تحت ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یا کیا اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن کم از کم یہ ضلع کی خدمت کسی طور پر بھی نہیں ہے کہ اتنے آفیسر 17 آفیسرز ہونے کے باوجود آپ نے 27 لوگ، جن کی لسٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ 27 لوگ وہ ہیں جو غیر متعلقہ عہدوں پر اضافی چارج لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ضرورت ہے بھی تو آفیسر کیڈر کے لوگوں کو یہ عہدے دینے چاہیے۔ خیر یہ ساری معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ معلومات ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہی ہیں، یہ آلریڈی معلومات جو ہیں وہ HUD میں بھی موجود ہیں، HEC میں بھی موجود ہیں، اور یہ گورنر سیکریٹریٹ میں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اپڈیٹ آنے والے وقت میں آپ کو دیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تبصرہ کیا ہے، وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا تاکہ اگلے کسی ولاگ میں اس کو حل کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔